A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, I am Lieutenant Colonel retired Muhammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. Dear student, today our subject is curriculum development and implementation. In this series, it is our 9th lecture today, and we are going to discuss about the curriculum theories and practices. Our today's topic is the Taylor model, which is an objective model, and we are going to discuss about it. Dear students, we will revise our previous lectures very briefly. We first of all in our last lectures discussed about curriculum, that what is a curriculum. We discussed that curriculum is something very important. It is something which is very complicated and complex. There are many factors which influence the development of curriculum and its implementation. Therefore, we need to study what is curriculum and how it should be developed and how it should be implemented. Basically, curriculum tells us the way, the path which is going to achieve our educational objectives at various levels of school education and college education. Curriculum is very broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process. अजीज़ तलबा, जो करिकुलम है वो फॉर्मल एजुकेशन के साथ मुंसलिक है. करिकुलम जो है वो हमेशा इनफॉर्मली नहीं दी जा सकती, बल्कि इसको हमेशा हम फॉर्मल एजुकेशन के साथ लिंक करते हैं. करिकुलम वो अहदाफ हैं जिनको हासिल करने के लिए हम अपने रास्ते का तयन करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ ने जो कि हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जो एम्स और गोल्स हैं, उनको अचीव किया जाए. करिकुलम के ऊपर बहुत सारे जो अवामिल असरअंदाज होते हैं. उनमें सबसे पहले बात यह है कि करिकुलम इज़ फंडामेंटली इट हैज़ अ सोशल एस्पेक्ट. ये जो सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है और करिकुलम स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है और क्लासरूम के अंदर टीचर इसको पढ़ाते हैं. लिहाजा टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन इज़ फंडामेंटली represents the social aspect of curriculum. So we cannot alienate it, remove it or separate it from the social status or the social background. So curriculum is interwoven in the society and its people, that is the student and the teacher and the administration of the school and college. Secondly, curriculum is basically meant for learning, for the learning of the students. Whereas curriculum tells us, it defines first of all various objectives, and then it tries to find out the way how to achieve it. This very purpose, we prepare particular content and textbooks, and then for that purpose we need a particular environment of the school or the college, a formal environment where the students and the teacher come and where the learning process takes place. Then we have the most important person, that is the teacher, who influences this whole educational process. And then finally we have the students for whom we want that their learning should take place. Similarly, a teacher also have his specialty is his ability and capabilities lies in the methodology. He has his unique pedagogy which he adopts and which he learns through attending various seminars, workshops, trainings and other qualified courses. So a teacher is a trained person in this aspect. Curriculum is broadly defined as the totality of student experiences.
کہ جو کلاس روم کے اندر اور اسکول کے اندر یا کالج کے اندر یا جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کریکولم کا حصہ ہے، خواہ وہ ایکسپلیسٹ ہو یا امپلیسٹ ہو، ویدر اٹ از پارٹ آف دا ہڈن کریکولم اور دا ویزیبل کریکولم۔ اسکول کالج کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ جو فارمل سیٹ اپ کے اندر ہو رہی ہے، دیٹ بیکمز دی کریکولم۔ سو کمپلیٹ جو اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینسز ہیں ایک فارمل انسٹیٹیوشن کے اندر، سو دیٹ ویری پروسیس وی کال دی ایجوکیشنل پروسیس وی کال دی کریکولم۔ Curriculum incorporates the planned interaction of students with the instructional content, material, resources and processes for evaluating the attainment of educational objectives. کریکولم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باقاعدہ پلانڈ ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ایک بہت باریک بینی کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کر کے پتہ چلایا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں انکارپوریٹ کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ جو ایک عمل ہے یہ بہت ہی ایفرٹس کے بعد عمل میں آتا ہے اور اس کو پھر جو ہے اسٹوڈنٹس کے سامنے فارمل ایجوکیشن سیٹ اپ کے اندر، انسٹرکشنل کنٹینٹ کے اندر، ٹیکسٹ بک کے اندر، مٹیریل کے اندر یہ جو ہے یہ مٹیریل اور ریسورسز یہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں ویئر دا ٹیچر پلیز اٹس امپورٹنٹ رول، اور جب وہ پڑھائے جاتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ وی ڈو ٹیک دی ایویلیویشن اور دی اسسمنٹ آف دی کورس کہ آیا جو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز تھے وہ اہداف جو تھے وہ حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ A curriculum is a collection of lessons, assessments, and other academic content that are taught in school or class by a teacher. Now, after discussing curriculum, we come over to curriculum development. کریکولم ڈیولپمنٹ بنیادی طور پہ وہ پروسیس ہے جس کے عمل میں کریکولم وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ہم کریکولم جب بناتے ہیں تو وہ ایک پروسیس سے گزر کے بنتا ہے۔ یہ جو کریکولم بنانے کا جو پروسیس ہے یہ بھی اگین بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس کے اندر بے تحاشا عوامل شامل ہوتے ہیں اور ان عوامل کو ہم بغور اور باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں اور ان کی ہر ایک چیز کی امپورٹنس دیکھتے ہیں، پرائرٹی دیکھتے ہیں اور ان کو اس حساب سے معاشرے کے جو اقدار ہوتے ہیں، معاشرے کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ان کو ساتھ شامل کر کے انڈیویجولز کی اور جو گروپ آف پیپل ہیں ان کے بھی چوائسز دیکھ کے ان کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے۔ It is the process of creating planned curriculum, pedagogy, instruction and presentation mode. تو یہ صرف کنٹینٹ کی حد تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کتاب بنا لی یا ٹیکسٹ بک بنا دیا، بلکہ کریکولم جو ہے وہ آگے یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو کریکولم بن گیا ہے تو اس کو ٹیچر کس طریقے سے اڈاپٹ کرے گا، کیا میتھڈالوجی وہ اڈاپٹ کرے گا، کیا انسٹرکشنل میتھڈز ہوں گے اور پریزنٹیشن موڈ کیا ہوگا۔ وہ جو یہ جو سارا طریقہ کار ہے ٹیچر جو چلائے گا، دیٹ مسٹ کورسپونڈ ٹو دی آبجیکٹیوز آف دا کریکولم، جو کریکولم چیزیں جس طرح چاہتا ہے اس کے مطابقت سے ہو۔ Dear students, in our previous classes, we also discussed about the philosophical, historical, psychological, socio-cultural and economic foundation of curriculum development in greater detail. What is curriculum design? کریکولم ڈیزائن جو ہے، ہم جب بھی کوئی ایک بلڈنگ بناتے ہیں ہم انجینئرس کے پاس جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی ان پٹ کیا ڈالتا ہے، وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہمیں گھر میں لوگ کتنے ہیں، ہماری ضرورت کیا ہے، کیا ہمیں چھوٹے کمروں کی ضرورت ہے یا بڑے کمروں کی ضرورت ہے،
کس لحاظ سے ہم نے کتنے واش رومز چاہیے, کس طرح کا کچن چاہیے, وہ ہماری ضرورتوں کو دیکھ کے جب وہ سن لیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جو ہے آرکیٹیکٹ اپنے دماغ میں ایک پلان بناتا ہے کہ یہ جتنا اسکوائر ایریا ہمیں پلاٹ ملا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے. لہٰذا یہ جو ڈیزائن ہوتا ہے, یہ جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے, یہ پہلے ایک نقشے کی شکل میں ہوتا ہے, یہ ایک کاغذ کے اوپر ہوتا ہے, اٹ از ایبسٹریکٹ. لیکن جب ہم گھر بنانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں تو اس ڈیزائن کو ہم پریکٹیکلی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تھرو میسن, کہ وہ جو ہے جو ڈیزائن دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ اس گھر کی یا اس بلڈنگ کی تعمیر کریں. تو وہ جب بن جاتا ہے تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو نقشے کے یا ہماری جو ضرورتی تھی یا جو اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. لہٰذا کریکولم ڈیزائن بھی اس طرح کا ایک ڈیزائن ہے کہ جو کہ انیشلی ایک تھیوریٹیکل فارم میں ہوتا ہے, وہ ایک ایبسٹریکٹ فارم میں ہوتا ہے, اس کو ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں ہوتا ہے. لہٰذا جو ٹیچر ہوتا ہے یا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ اس کو پریکٹیکل فارم دے دیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو کریکولم ڈیزائن ہے وہ کریکولم ڈیزائن کے اوپر اگین دیر آر سیورل فیکٹرز وچ انفلوئنس, کہ وہ ہماری جو آئیڈیاز ہیں, جو ہمارا جو آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے کا جو عمل ہے, کیا وہ ڈیزائن اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ نہیں. So curriculum design is basically the edifice. It is the broader and the ایک لارجر جو ہے ایک جنرل پرسیپشن ہوتا ہے کہ یہ کریکولم کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ کس قسم کا ہوگا. So curriculum design provides us the basic structure of curriculum. The curriculum represents the expression of educational ideas. Educational ideas کو ہم represent کرتے ہیں curriculum کے اندر. It must be in a form that communicates to those association with the learning institution. یہ جو کریکولم ہم بناتے ہیں تو یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جو لوگ ہیں, جس میں ٹیچر ہے, ایڈمنسٹریشن ہے اور ٹیچنگ فیکلٹی ہے, یہ جو ان کے مطابقت کے مطابق ہو, ان کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہو اور وہ اس بات پہ وہ دے آر کنونسڈ کہ یہ جو کریکولم ہے اس کا ہم نے جو کا تو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر کریکولم بن جاتا ہے اور ٹیچرز جو ہے وہ اس بات پہ قائل نہ ہو کہ یہ جس طرح کریکولم والے چاہ رہے تھے ہم اس کو اس طرح امپلیمنٹ کریں, تو کریکولم کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. کریکولم ڈیزائن مسٹ بی اوپن ٹو کرٹیک. جب ہم کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس وقت اس کے اوپر بہت سارے کویسچنز ریز ہوتے ہیں. لہٰذا کریکولم ایکسپرٹس کو یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ کریکولم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سوالات آئیں گے, بہت سارے کویسچنز ہوں گے. انکویزیٹیولی پیپل ووڈ بی تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ اس میں کیا اچھا ہے برا ہے. لہٰذا دا کریکولم ڈیزائن مسٹ بی اوپن ٹو ایکسیپٹ all this criticism. It should be easily transferred into practical. اور دوسری بات یہ کہ کریکولم ڈیزائن جو ہے وہ اس قسم کا ہو کہ اس کو پریکٹیکل شکل میں لانے کے لیے اس میں وہ آسانی سے وہ آ جائے. کریکولم ماڈل بیسکس. آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ٹیلر ماڈل کے ریلیٹڈ ہے. Now what is curriculum model اور اس کی کیا بنیادی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں. بنیادی طور پر ماڈل جو ہے ایک آئیڈیل فارم میں ہوتا ہے. وہ تھیریز کو پڑھ کے اس کے پرنسپلز کو جان کے ہم جو ہے ایک ایبسٹریکٹ فارم میں ایک ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ a model should be like this. ماڈل ہمیشہ اس کو ہم اپنے حالات کے مطابق اس کو چوز کرتے ہیں اور پھر اکارڈنگلی پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے حالات کے مطابق اس میں چینج بھی لے آتے ہیں. لیکن براڈر جو اسپیکٹس ہوتے ہیں ماڈل کے وہ وہی رہتے ہیں جو کہ ماڈل میں دیے ہوتے ہیں.
ماڈل ہمیشہ ایک کلاسیکل فارم میں ہوتا ہے، یہ تقریباً پرفیکشن کے نزدیک ہوتا ہے، اینڈ اٹ از سم تھنگ وچ از ٹو بی کاپیڈ. سو کریکولم ماڈلز ڈیفائن 5 ایریاز. ایک کریکولم کے اندر 5 چیزوں کی ہونا بہت ضروری ہے. فرسٹ آف آل اس کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے، اس کا فوکس ہونا چاہیے، اور کریکولم کا جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے سبجیکٹ اور دا اسٹوڈنٹ، کہ جو مضمون پڑھایا جائے گا اس پہ اس کی زیادہ فوکس ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر ہو. ابھی آپ اسٹوڈنٹ پہ رکھتے ہیں تو کریکولم سبجیکٹ اورینٹڈ کریکولم بن جاتا ہے، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ پہ رکھتے ہیں تو کریکولم بیکمز اسٹوڈنٹ اورینٹڈ کریکولم. سو اٹ ڈپینڈس کہ ویئر وی آر پٹنگ دی ایمفیسس. سو سملرلی پھر ہم اپروچ دیکھتے ہیں کہ ویدر اٹ از سبجیکٹ بیسڈ اور اسٹوڈنٹ بیسڈ، وی سی کہ کون سا اپروچ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ کون سا طریقہ کار ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں. کیا جو ٹیچنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹریڈیشنل ہے، وہ روایتی ہے، وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے، یا وہ ماڈرن ہے، یا نیو کنسیپٹس اور آئیڈیاز کو وہ لے کے آگے چل رہا ہے. So it is going to tell us what type of instruction will be used. Then third important area is content, کہ ہم کنٹینٹ کون سا رکھیں گے. جب ہم کریکولم بناتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک پارٹیکولر سبجیکٹ کا بے تحاشا ریسورس مٹیریل آ جاتا ہے. اس ریسورس مٹیریل کو اس کی سفٹنگ کرنا، ان کی ویٹنگ کرنا، ان کو پرائرٹائز کرنا، اور ان کو ارینج کر کے کریکولم کے اندر ڈالنا، ان میں سے کن چیز کو نکالنا ہے، کس کو ڈالنا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے، ہمارے کلاس کا لیول کیا ہے، اور ہم جو ہے کہاں سے کہاں تک ان کو پڑھانا چاہتے ہیں. کیا وہ ایزی اور ڈیفیکلٹ ہے یا کیا ہے. سو content is topic based or content based. How will units be strands by written. Process جو ہے پروسیس ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ فارمیٹیو ہونا چاہیے یا سمیٹیو. ہاؤ ول اسسمنٹ بی یوزڈ، کہ اس عمل کے دوران جو ہے یا آخر میں ہم جو اسسمنٹ کریں گے، جو ایویلیویشن کریں گے، تو وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. کیا ہم ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتے جائیں اسسمنٹ، یا آخر میں ہم اسسمنٹ کریں. سملرلی اس کا جو کریکولم کا اسٹرکچر ہے وہ کس قسم کا ہے، وہ کوئی سسٹم کو فالو کرتا ہے، لینئر ہے یا سائیکلیکل ہے. ہاؤ آفن ڈز دا کریکولم گیٹ ریویوڈ. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہماری زندگی میں چینج جو ہے ایک بہت اہم فیکٹر ہے. چینج کریکولم ہمارے خیالات میں بھی آتا ہے، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بھی چینج آتا ہے، لہٰذا چینج کو ہم ایجوکیشن اور کریکولم میں بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر ہم کریکولم بنا لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت سارے سال چلتا رہے، کیونکہ کچھ سالوں کے بعد نئی سوچ آ جاتی ہے، نئے خیالات آ جاتے ہیں، اور کریکولم جو ہے ایک تقاضا کرتی ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کو چینج کیا جائے. لہٰذا کریکولم needs to be very flexible and change must be adopted. So there must be the room for review, کہ اس کو دوبارہ ہم جو ہیں یہ دوبارہ سرے سے اس کو ہم دیکھ سکیں. جو کریکولم کے ماڈلز ہیں اس میں ایک جو ماڈل ہوتا ہے اس کو ہم دی آبجیکٹیو ماڈل کہتے ہیں، اور ٹیلرز کا جو ماڈل ہے دیٹ از آبجیکٹیوز ماڈل. دی objectives model of curriculum designs content that is based on specific objectives. objective model curriculum جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس ماڈل کے اندر جو پرائرٹی جو ہے وہ objectives کو دی جائے، کہ اس میں یہ اسپیسیفکلی بتایا جائے کہ اس مقصد کے طور پہ وہ بنایا جائے کہ وہ objectives کو اچیو کرنے کے لیے ہو. These objectives specify expected learning outcomes in terms of specific measurable behaviors.
تو جو آبجیکٹیوز جب ہم رکھ لیتے ہیں تو آخر میں ہم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ میٹ ہوں، وہ حاصل ہوں، اور وہ جو ہے ایسے ہو کہ وہ اپلیکیبل ہو. جب اسٹوڈنٹ لرن کریں تو وہ ایسے لرن کریں کہ وہ اپنے جو مطلوبہ جو علم ہے اس کو پریکٹیکلی وہ ریپرزینٹ کر سکے، اس کو وہ اپلائی کر سکے. لہٰذا اس کا بیہیویئرل ٹرم میں میئربل ہونا بہت ضروری ہے. جو آبجیکٹیو ماڈلز ہیں، دس ماڈل کمپرائزز 4 مین اسٹیپس. اس کے اندر 4 بڑے اسٹیپس ہوتے ہیں. اٹ ایگریز آن براڈ ایمز وچ آر اینالائزڈ انٹو آبجیکٹیوز، کہ بنیادی طور پہ یہ براڈر ایمز کو لے کے چلتا ہے اور ان کو پھر فردر جو ہے ٹرانسپائر کیا جاتا ہے آبجیکٹیوز میں. جو ایمز ہوتے ہیں بیسیکلی دے آر لانگ ٹرم اینڈ دے آر جنرلائزڈ، ویئر ایز گولز آر شارٹ ٹرم. جبکہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو گولز ہوتے ہیں وہ میڈیم ٹرم ہوتے ہیں، اور جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. لہٰذا جو ایجوکیشن ہے یا کریکولم ہے یا جو آبجیکٹیوز ماڈل ہے وہ تعین کرتا ہے ایمز کا. اور ایمز چونکہ جنرلائز ہوتی ہے، وہ جنرلی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے یا ایک پارٹیکولر سبجیکٹ کے وہ جو براڈ وہ جنرلائز جو آراز و مقاصد ہے وہ ان کو کور کرتے ہیں. ہم ان کو ویژن اور مشن کا بھی نام دیتے ہیں، اور جب اس ویژن اور مشن کو ہم کلاس روم کے اندر پڑھاتے ہیں اور اس کو ٹرانسپائر کرتے ہیں تو دین دے بیکم دی آبجیکٹیوز. آبجیکٹیوز جو ہے وہ اچیویبل ہوتے ہیں اور وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، وہ اسی وقت جو ہے اسی کلاس کے دوران وہ اچیو کرنے پڑتے ہیں. کنسٹرکٹنگ اے کریکولم ٹو اچیو دیز آبجیکٹیوز. تو جب ہم آبجیکٹیو ماڈل میں آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں تو وہ اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ کریکولم کے جو ایمز ہیں وہ ان کو اچیو کیا جائے. Refining the curriculum in practice by testing its capacity to achieve its objectives. پھر جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ آتے ہیں تو پریکٹیکلی جب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس وقت آبجیکٹیوز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو آبجیکٹیوز بنائے گئے تھے وہ کارآمد تھے، ٹھیک تھے، کہیں آبجیکٹیوز میں کہیں پرابلم تو نہیں تھا، یا ایسا تو وہ نہیں ہے کہ وہ آبجیکٹیو وہ اچیویبل نہیں ہے. لہٰذا ان کو دوبارہ ہم پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. Communicating the curriculum to the teachers through the conceptual framework of the objectives. یہ جو کریکولم کا کے آبجیکٹیوز ہیں، ان کا جو براڈر ایمز اور مقاصد ہیں، تو ان کو ٹیچر تک پہنچاتے ہیں تاکہ ٹیچر کو یہ سمجھ ہو کہ کریکولم کے مقاصد کیا ہیں. جب تک ٹیچرز کے پاس ہم یہ ریئلائزیشن نہیں لائیں گے کہ اس پرٹیکولر کریکولم یا سبجیکٹ کے مقاصد کیا ہیں تو وہ سب کچھ بے معنی ہوگا. In objective model, evaluation is done at each stage of the curriculum design. آبجیکٹیو ماڈل میں ہر لمحے، ہر سٹیج کے اوپر اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے کہ کیا وہ مطلوبہ نتائج جو ہے وہ پورے کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے یا نہیں. کنٹینٹ مٹیریلز اینڈ میتھڈالوجی derived from objectives. آبجیکٹیو ماڈل میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے، جو مٹیریل ہوتا ہے اور جو میتھڈالوجی ہوتی ہے that is being derived from the objective. آبجیکٹیو ماڈل میں ہمارے پاس ٹیلر نے جو ماڈل دیا تھا وہ ایک بہترین مثال ہے اور آج ہم اسی کو ہی اسٹڈی کریں گے. ٹیلرز ماڈل is also called objective model is because the curriculum development has to begin with a serious consideration of objectives in focus and how these objectives are to be achieved. ٹیلر ماڈل جو ہے وہ آبجیکٹیو ماڈل اس لیے ہے کہ اس کے اندر کریکولم ڈیولپمنٹ میں کچھ سیریس قسم کے آبجیکٹیوز جو ہے ان کو رکھا جاتا ہے اور ساری فوکس رہتی ہے کہ ان کو کیسے اچیو کیا جائے. Ralph Taylor was born in 1902 and he died in 1994. He linked the objectives to experience, that is instruction and evaluation. رالف ٹیلر کے مطابق جب ہم کریکولم کے لیے آبجیکٹیوز کو تعین کر دیتے ہیں تو
उनको हम फिर आगे इंस्ट्रक्शन के साथ और एवेल्यूएशन के साथ लिंक करते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स हम रखते हैं वो प्रैक्टिकली टीचर जो है अपने मेथडोलॉजी के थ्रू और अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड के ज़रिए और बाद में जो है एवेल्यूएशन और असेसमेंट के ज़रिए उसको देखा जाता है कि क्या वो मतलूबा नताइज हासिल हो रहे हैं. He became known as the father of behavioral objectives. Often called the grandfather of curriculum design, Taylor was heavily influenced by Edward Thorndike, John Dewey, and the progressive educationist movement of 1920s. 1920s में जो एजुकेशन के एक तहरीक चली थी अमेरिका के अंदर, और जो बहुत बड़े फ़िलासफ़र और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था और एजुकेशनिस्ट जॉन ड्यूवी और फ़िलासफ़र भी था, ये वो लोग थे जिन पे टेलर ने उनकी फ़िलासफ़ी पे ऊपर ज़्यादा चीज़ें ले ली अपने करिकुलम डेवलपमेंट के लिए. Dewey promoted the idea of incorporating student interest when designing learning objectives and activities. जिस तरह जॉन ड्यूवी ने कहा था अपने स्टडीज़ में कि जब हम करिकुलम बनाते हैं या जब हम टीचिंग करवाते हैं या पूरा जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसके अंदर हमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना चाहिए. लिहाजा जो कुछ हम बनाएंगे खा वो एक्टिविटी हो रही है या हमने लर्निंग के ऑब्जेक्टिव रखे हैं या जो मेथडोलॉजी है, इट मस्ट प्रोमोट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. Taylor targeted the students' emotions, feelings and beliefs as well as the intellect. तो जो राल्फ टेलर था उसने न सिर्फ स्टूडेंट के इंटरेस्ट की बात की थी कि इंटरेस्ट को फोकियत देनी चाहिए कि बच्चों की दिलचस्पी क्या है, बट इसके साथ साथ उसने स्टूडेंट्स की जो इमोशंस हैं और जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी जज्बाती कैफियत है और उनकी जो बिलीव्स हैं कि किन अकायद पे माशरा बना हुआ है, जो बच्चे जिन बैकग्राउंड से आते हैं वो किन चीज़ों पे यकीन करते हैं, और साथ साथ कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर टेलर का ज़्यादा फोकस था. The brilliance of Taylor's model is that it was one of the first models, and it was and still is highly simple model consisting of 4 steps. टेलर मॉडल जो है उसकी कुछ खसूसियात हैं और वो काफ़ी एक ब्रिलियंट मॉडल है, और इसके अंदर सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि इट वाज द फर्स्ट मॉडल विच वाज एवर प्रोड्यूस्ड. और ये जो मॉडल था ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इट वाज वेरी सिंपल. इसके अंदर 4 बड़े स्टेप्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटरमिन द स्कूल्स पर्पस, कि एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इदारे का मकसद क्या है, उनका मिशन और विज़न क्या है, वो किस मकसद के लिए बना है. इसी तरह जब आप एक पार्टिकुलर लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाने का मकसद क्या है, 1 साल के अंदर या 6 महीनों के अंदर आप क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं. लिहाजा जो ऑब्जेक्टिव है पूरे इदारे का और पूरे एजुकेशन सिस्टम का, वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सबसे पहले देखें कि हम एक काम कर रहे हैं तो उस काम करने का मकसद क्या है, वो हमने कोई मकसद पहले उसका तयन किया है या नहीं किया. तो ऑब्जेक्टिव मॉडल के अंदर टेलर ने ऑब्जेक्टिव्स को सबसे ज़्यादा फोकियत और अहमियत दी थी. इसके अलावा दिस मॉडल आल्सो आइडेंटिफाइड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पर्पस. जब हमने पर्पस का तयन कर लिया, ऑब्जेक्टिव का तयन कर लिया, तो उसके साथ ये ज़रूरी है कि वो जो प्रोसेस के दौरान, उस अमल के दौरान जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं विच आर रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजी, वो क्या हम रख रहे हैं, वो पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करनी है कि विच मस्ट मैच टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन या करिकुलम. अगर वो मैच नहीं कर रही तो वो जो है आपस में ये जो करिकुलम है इट इज़ गोइंग टू मीट अ डिज़ास्टर.
سملرلی یہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس کو باقاعدہ اس کو ایک شکل دینا ہے، اس کو پلان کرنا ہے، اس کو آرگنائز کرنا ہے. یہ نہیں کہ بغیر کسی پلاننگ کے جو ہے ٹیچر آئے کلاس روم میں اور وہ جو ہے وہ پڑھانا شروع کرے. نو، اٹ ہیز ٹو بی آرگنائزڈ. اٹ شوڈ فالو اے سرٹن پلاننگ. جب پلاننگ ہوگی تو ٹیچر جب آئے گا تو ہی مسٹ بی نوئنگ کہ اس نے اس کلاس کے اندر کون سے پارٹیکولر آبجیکٹیوز کو حصول کرنا ہے. لہٰذا آبجیکٹیوز جو ہے وہ تھرو آؤٹ اس سسٹم کے اندر چلتے رہیں گے. سملرلی اس آبجیکٹیوز کے اس تعلیم کے ختم ہونے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کیا تعلیم کے مقاصد پورے ہوئے ہیں یا نہیں، تو وہ ہم اسسمنٹ اور ایویلیویشن کریں گے. لہٰذا جو ٹیلر کا آبجیکٹیو ماڈل تھا، اٹ لکس ایٹ دی آبجیکٹیوز ایٹ 4 tiers. Taylor's 4-step model. Taylor's model has 4 parts. جس طرح ہم نے پہلے بات کی، objectives, instructional content and strategies, then the organization of experiences for learning, and then finally assessment and evaluation. Taylor's model is based on the objective-oriented theory. This model takes curriculum as a means of aiming towards an educational objective. This model is also called a means objective model کہ آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک ذریعہ ہے وہ کریکولم ہی ہمیشہ ہوتا ہے. تو وہ جو کریکولم کا جو ذریعہ ہے جس کو ہم اچیو کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کو مینز آبجیکٹیو ماڈل کہتے ہیں. It aims at students developing behavior at their target of teaching. So it targets a particular learning کہ ہم نے بچوں کے میں یہ لرننگ کروانی ہے، وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. Taylor stated his curriculum rationale in terms of 4 questions. ٹیلر نے جو اپنے بک میں جو ماڈل کے بارے میں جو بیان کیا ہے، تو بنیادی طور پہ اس نے 4 سوال کیے ہیں، اور وہ جو 4 سوالات پہ مبنی ٹیلر کا کریکولم ماڈل ہے. اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے کہ what educational purposes should the school seek to attain، کہ وہ کیا اراز و مقاصد ہیں جو کہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ کس مقصد کے لیے بنا ہوا ہے. جب اس کو بنا رہے تھے تو اس کا کیا ذہن میں کیا تھا، کیا خیال آیا تھا. What educational experiences can be provided that will likely attain these purposes. جب ہم نے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز اور پرپزز کا تعین کر لیا ہے، تو اس پرپز کو حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ جو ایجوکیشنل ایکسپیرینسز ہیں، جن کے ہم انسٹرکشنل یا میتھڈالوجی آف ٹیچنگ بھی کہتے ہیں، تو وہ کون سی ہوگی، وہ کیسے ہم اڈاپٹ کریں گے. How can these educational experiences be effectively organized؟ جب ایجوکیشنل ایکسپیرینسز کا ہم تعین کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک شکل دے دیں، ان کو ہم آرگنائز کریں، اس کو ایک سسٹمیٹک آرڈر دے دیں، اور اس آرڈر کے نتیجے میں ہمیں پتہ ہو کہ ایک پارٹیکولر آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، اور اس کو جو ہے اختیار کر کے بچوں کی لرننگ کروانی ہے. اور 4th جو پارٹ ہے کہ جب لرننگ ہو جائے تو پھر ہم نے اس بات کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا کس حد تک، کس لیول تک یہ لرننگ ہوئی ہے. تو یہ 4 سٹیپس ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹیلر ماڈل جو ہے وہ بنایا گیا ہے. دس ماڈل از لینئر ان نیچر، یہ ایک سیدھے لائن میں ہے، starting from objectives and ending with evaluation. In this model, evaluation is terminal. بچے کے یا اسکول اور کلاس کی جب ہم فائنل اسسمنٹ کر لیتے ہیں تو اس پہ جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے. It is important to note that objectives form the basis for the selection and organization of learning experiences. ادھر یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ماڈل ہے اس کے بننے میں آبجیکٹیوز کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول تھا، اور چونکہ آبجیکٹیوز ہی ہمیں لیڈ کرتے ہیں، ہمیں راستہ بتاتے ہیں، ہمیں وہ چوائس دیتے ہیں کہ ہم کون سا لرننگ ایکسپیرئنس وہ اڈاپٹ کریں. آبجیکٹیوز فارم دا بیسس فار اسیسنگ دا کریکولم، اور
اس کے ساتھ ساتھ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہمیں اسسمنٹ کا بھی وہ کریکولم کے اندر وہ تعین کرواتا ہے کہ ہم نے اسسمنٹ جو کرنی ہے وہ کس آبجیکٹیو کو کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. سو objectives are related to every aspect of Taylor's model. They are related with the selection and organization of the teaching methodology, and they are also related with the assessment. Similarly, objectives are derived from the learner, contemporary life and a subject specialist. ہم جب یہ آبجیکٹیوز کا تعین کرتے ہیں تو ہم کہاں سے آبجیکٹیوز لیتے ہیں؟ تو آبجیکٹیوز جو ہیں ہم سب سے پہلے لرنر کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی سوشل لائف کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ خاص جو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے حساب سے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آبجیکٹیوز کا تعین کرتے ہیں. آبجیکٹیوز کے تعین سے ریلیٹڈ ہم تھوڑا اور مزید بھی ابھی پڑھیں گے. To Taylor, evaluation is a process by which one matches the initial expectation with the outcome. جو ایویلویشن اور اسسمنٹ ہے ٹیلر کے مطابق، یہ ہم نے جو اہداف مقرر کیے ہوئے تھے، جو ہم نے جب سوچا تھا اور ہم نے اپنے ایک جب کریکولم کا تعین کیا تھا تو ہمارے ذہن میں ایک ایکسپیکٹیشن آئی تھی کہ جب یہ ہم امپلیمنٹ کریں گے تو یہ نتائج یہ حاصل کرے گی. لہٰذا ایویلویشن وہ پروسیس ہے جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کیا وہ جو ہمارے مطلوبہ ایکسپیکٹیشن تھی، جو توقعات تھیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جو ٹیلر ماڈل ہے اس میں آبجیکٹیوز کے اوپر زیادہ زور ہے. تو جب ہم آبجیکٹیوز کو بناتے ہیں تو اس کو بنانے میں 3 سورسز سے ہم یہ رائے لیتے ہیں. سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ ایز اے سورس ہے کہ اسٹوڈنٹ کے جو ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. بچے کلاس روم کے اندر ایک ہی کلاس میں ایک ہی ایج کے ایک ہی عمر کے ہوتے ہوئے ان کے سیکھنے کا عمل مختلف ہوتا ہے. مختلف طریقوں سے بچے سیکھتے ہیں. بچے کچھ جو ہے تیز ہوتے ہیں، وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. بچے کچھ سلو ہوتے ہیں. لہٰذا بچوں کو دیکھ کے پھر جو ہے وہ آبجیکٹیو کا تعین کرنا ہے. سملرلی بچوں کا ہم سوشل ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، ان کی سوشل نیڈز کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کی کیا پیچھے جو گھر کے حالات ہیں، انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے، یہ کن لوگوں سے ملتا جلتا ہے، کون لوگ اس کے اوپر اثر انداز ہیں، جو اکوپیشن ہے اس کے گھر میں، اس کے کلاس کا، اس کے والدین کا، وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. فزیکلی بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بچہ کہیں ہینڈی کیپ تو نہیں ہے، بچے میں کوئی اسپیشل چائلڈ تو نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی لرننگ متاثر ہو رہی ہے. بچے کی سائیکالوجی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی نیڈز کیا ہیں. لہٰذا یہ ایک بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ عمل ہے. آبجیکٹیوز جب ہم سیٹ کرتے ہیں تو بچے کو بہت قریب سے دیکھنا پڑتا ہے، بہت سارے بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت ساری اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں. اور اس اسٹڈیز کے ہم جو ہے وہ ایک ریسرچ بیس اسٹڈیز کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کیس اسٹڈی بھی ہو جاتی ہے. اس کے اندر مختلف ٹولز یوز کرتے ہیں جس میں آبزرویشن میتھڈز ہیں، کویسچنیئرز یوز کرتے ہیں، اور تاکہ پتہ چل جائے کہ بچوں کی کیا نیڈز ہیں، ایک خاص عمر میں کیا نیڈز ہیں. تو لہٰذا سائیکالوجی اور فلاسفی اور بہت سارے جو سبجیکٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے جو اسٹوڈنٹ سورس فار میکنگ دی آبجیکٹیوز ہے ان کو دیکھا جاتا ہے. دوسرا آبجیکٹیو بناتے ہوئے جو بڑا سورس ہے وہ سوسائٹی ہے. ہمیں جو ایٹ لارجر سوسائٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کمیونٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے انسپریشنز کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ بچوں کو مستقبل کو کیسے چاہتے ہیں، وہ معاشرے کے اقدار کو کیسے انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں. سو کنٹمپریری لائف ان local community and in society at large develop a classification scheme that divides life into various aspects such as health, family,
recreation, vocation, religion, consumption and civic roles. So یہ جو معاشرے کے مختلف پہلو ہیں جس کے اندر ہماری فیملی بھی آ جاتی ہے، ہمارے محلے کا بھی رول آ جاتا ہے، ہماری خاندان کا بھی بہت زیادہ رول آ جاتا ہے، ٹرائب کا آ جاتا ہے، اس کے اندر ہم اپنے ٹریڈیشن کسٹمز کو کیسے رکھتے ہیں، ہماری ریکریشنز کیا ہیں، ہمارے جابس کیا ہے، پروفیشن کیا ہے، ہم ریلیجن کو کتنی فوقیت دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے سوسائٹی کے جتنے بھی نارمز ہیں، ویلیوز ہیں اور اقدار ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے. لہٰذا کریکولم کے لیے جو آبجیکٹیوز ہم رکھتے ہیں تو ان میں نہ صرف ہم اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں بلکہ اسٹوڈنٹ جس معاشرے میں رہ رہا ہے، جس سوسائٹی میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اس سوسائٹی کے جو چیدہ جو بیسک کریکٹرسٹکس ہیں ان کو بھی دیکھ کے کریکولم کو بنایا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو تیسرا ماخذ ہے، جو تیسرا سورس ہے وہ ہے سبجیکٹ میٹر. کہ سبجیکٹ میٹر میں جو ڈسپلن ہے، جو پارٹیکولر سبجیکٹ ہے، جو سائنس ہے یا سوشل اسٹڈیز ہے یا انگلش سبجیکٹ ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے. لہٰذا یہ تین بنیادی عوامل ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں آبجیکٹیوز کو بنانے میں. تو ہم اس بات کا ابھی بخوبی ہمیں اندازہ ہے کہ جب ہم آبجیکٹیوز کو فریم کرتے ہیں تو ان میں یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. ان میں سے ہمیں اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے. سو ٹو فریم این آبجیکٹیو از اے ویری وائڈ رینج آف ایکٹیویٹی وچ مسٹ ٹیک پلیس. جب ہم یہ آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ یہ تین سورسز سے مٹیریل گیدر کر لیتے ہیں تو اس کی پھر اسکریننگ پروسیس شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم اسکرین کرتے ہیں. اسکرین اس پرپس کے لیے کرتے ہیں کہ وٹ ایور از امپورٹنٹ شوڈ بی کیپٹ اینڈ وٹ ایور از ان امپورٹنٹ مسٹ بی ایلیمینیٹڈ اینڈ ریمووڈ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں کنٹراڈکٹری ایلیمنٹس تو نہیں ہیں، ایسے ایلیمنٹس جو کہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک لینئر ماڈل ہے، یہ ایک اسٹریٹ طریقے سے چلتا ہے. اس میں ہم نے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. فار ایگزامپل معاشرے کے اقدار کچھ اور ہیں، اور ادھر آپ نے جو فلسفی اس کو بنانے کے لیے اڈاپٹ کی یا جو سائیکولوجیکل آپ نے جو اسکرین اڈاپٹ کر لیا تو وہ مختلف ہو. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم آہنگی میں ہوں، دے آر ان کانسوننس ود ایچ ادر. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہ آئے، یہ پیرالل چلیں، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، یہ ایک دوسرے کو تقویت دے، نہ کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائے. سو جو دو بڑے اسکرینز ہیں وہ فلسافیکل اسکرین ہے اور دوسرا سائیکولوجیکل اسکرین ہے. ان دونوں کو کے ذریعے سے ہم یہ تینوں جو آبجیکٹیو سورسز ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں تضاد تو نہیں ہے. تو لہٰذا جب ہم ان کے تضادات کو نکال لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو only then it becomes significant and only then it becomes a feasible objective. کیونکہ آبجیکٹیو کے اندر اگر کنٹراڈکشن ہو تو وہ اچیویبل نہیں ہوگا. لہٰذا ہم نے جو آبجیکٹیو رکھنا ہے تو اس میں بنیادی چیز جس کا رول ہے وہ یہی ہے کہ وہ اچیویبل ہو. تو اس مقصد کے لیے اس کو بہت بغور دیکھنا پڑتا ہے، اس کو بڑا باریک بینی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے جو سارے ٹیسٹ ہیں آبجیکٹیوز فریم کرتے ہوئے وہ پاس کر لیں. Care is taken to state the objectives in behavioral terms, which turns into instructional classroom objectives. تو لہٰذا بہت کیئر کی جاتی ہے کہ جب ہم آبجیکٹیوز کا تعین کر لیتے ہیں، جب ان کو ہم اسٹیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے بالکل اسٹریٹ ہوں، وہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ یہی جا کے انسٹرکشنز میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کلاس روم آبجیکٹیوز میں چینج ہو جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، now we come to the advantages of Taylor's objective model. ٹیلر نے جو آبجیکٹیو ماڈل بنایا ہے اس کے کیا فائدے ہیں کریکولم میں. The first advantage is that it provides an easy to follow step by step guide to curriculum planning and development.
इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक स्टेप टू स्टेप है, ये किसी चीज़ को स्किप नहीं करता, ये बाकायदा प्रैक्टिकली चीज़ों को देख के परख के एक एक चीज़ को साथ शामिल करके ये आगे जाता है. Secondly, it begins with a set of clear objectives that teachers must plan, task and work towards achieving the specified outcome. तो दूसरी जो असल बात है कि ये इसमें ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियरली डिफ़ाइन किया होता है, और जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं तो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, तो उसका हुसूल जो है वो हकीकत जो है वो बन सकता है, उसका हसूल जो है वो मुमकिन हो सकता है. Thirdly, it aims at students developing behavior is the target of teaching. कि टीचिंग के ज़रिए बच्चों के जो लर्निंग होती है, उस लर्निंग के ज़रिए बच्चों के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड्स को, जो मतलूबा हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हिसाब से उनकी जो उसमें चेंज जो है वो आ जाए. They should learn and they should learn in a way where their change is visible in their behavior. A few disadvantages of Taylor's model are that it does not have a feedback mechanism to tell people how to correct it. चूँकि ये जो मॉडल है ये साइक्लिक नहीं है, ये लीनियर है, ये वापस नहीं आता, इसमें रिफ्लेक्शन एवेल्यूएशन के बाद ये रुक जाता है, लिहाजा इसमें फीडबैक का अमल नहीं है. क्योंकि हमने देखा है कि एजुकेशन जो प्रोसेस है या करिकुलम का वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें चेंज की गुंजाइश होनी चाहिए और उसमें रिव्यू की गुंजाइश होनी. इसमें रिव्यू का जो अमल है वो ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता. इट सीम्स लाइक a procedure between evaluation and organization, and this procedure is execution. जो execution का अमल में assessment और जो हम चीज़ों को evaluate करते हैं, उसमें जो execution जो practically हम इसको कैसे करेंगे वो थोड़ा इसमें missing नज़र आता है. For example, they do not apply to all subjects or the design of subjects content. It seems curriculum development is a fixed linear process. The division of labor at the various points steps are fixed, so curriculum actors are unaware of what others do. तो इसके जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग हैं, तो जो लोग जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट को डेवलप करता है उसको नहीं पता कि अगला बंदा क्या कर रहा है. तो देयर इज़ अ मिसिंग लिंक बिटवीन ऑल द फोर जो पॉइंट्स हैं जिसमें इसका होना ज़रूरी था. इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द मैनी कम्प्लेक्स आउटकम ऑफ लर्निंग. ये बहुत सिंपलिस्टिक है, लर्निंग जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है और बहुत सारी चीज़ें इसमें रह जाती हैं. एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट लिमिट्स व्हाट स्टूडेंट्स कैन लर्न. ये जो है लर्निंग को लिमिट करता है. इट ट्रीट्स एंड्स एंड मीन्स सेपरेटली. तो इसके मुताबिक जो मकासद हैं और उसका जो ज़रिया है वो बिल्कुल अलग-अलग स्टेट करता है. इट डज़ नॉट इंडिकेट हु डिसाइड्स व्हाट इज़ वर्थ वाइल लर्निंग. और ये बात का तयन जो है वो मुश्किल होता है कि वो कौन हमें बताएगा कि कौन सी लर्निंग अच्छी है, वाकई है और बेहतर है. It doesn't consider that not all learning outcomes can be measured. It fails to consider the changing environment. It fails to recognize that the future cannot be predicted accurately with precision. तो इसमें ये है कि ये आखिर में ये जो पॉइंट है कि ये इस बात का जो है ये तयन नहीं कर सकता क्योंकि वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी लाइक. सो इसमें ये जो प्रेडिक्शन का अमल है, जो प्रिसीजन है, ये इसमें खासा कम है. Dear student, with this our today's lecture comes to an end. Today we studied in detail what is a model, what is curriculum development, what is the objective model of curriculum development, and then in objective model we studied the Ralph Taylor's curriculum model in detail. We also discussed about the various aspects which are influential over making of the objectives, and we also discussed the advantages and disadvantages of Ralph Taylor
curriculum model. Thank you very much.